यार बैठ जाओ भाई, आप ये सुन के आप जी सर। एक तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने दी थी इस टाइम के ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम सारी ये है कि अब ये अरशद शरीफ का जाना इस मुल्क से, इस दुनिया से, अब ये गैरत की बात है। कोई खड़ा हो या ना हो, कोई डरे या मरे, मैं जरूर खड़ा हूँगा। मेरा वो दोस्त भी था, मेरा मेजबान भी था और मेरा बहुत प्यारा दोस्त था, और उसकी जो शहादत हुई है वो एक एक्सीडेंट नहीं है। मैं आपको आज सारी वो तफसीलें बताऊंगा और आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ बताता रहूंगा, क्योंकि अब मैं नहीं रुकूंगा। अगर अरशद शरीफ को गोली रख सकती है तो गोली फिर किसी को भी रख सकती है, आपको मुझे भी रख सकती है, लेकिन मौत का तयन अल्लाह ने किया है। नंबर एक, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है, इसकी साजिश पाकिस्तान में हुई, नंबर एक। नंबर दो ये कि अरशद शरीफ का कोई एविडेंस, कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा, शवाहिद मिटा दिए गए। नंबर तीन ये कि इसकी तहकीकात कहां तक पहुंचती है, खास तौर पे हमारे पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर इंसाफ में, तो हमें पता ही है। और जिस जगह पे हादसा हुआ है केनिया में, वहां के हालात पाकिस्तान या पाकिस्तान से बदतर ही हैं। उसके बाद ट्रक्स के अंदर ये कोई गोली, 20 गोलियां चली और 20 गोलियों में अरशद शहीद हो गया, ऐसा भी नहीं हुआ। अरशद शरीफ को मेरे हिसाब से गाड़ी के अंदर से मारा गया है या बहुत क्लोज रेंज से मारा गया है। अरशद शरीफ को कोई 8, 10, 20 गोलियां नहीं लगी। अरशद शरीफ को मेरे हिसाब से 2 गोलियां लगी हैं, जो सीने पे और सर पे है, और सीने पे और सर पे लॉन्ग रेंज शूटिंग से नहीं लग सकती, अगर लगती तो 10-20 लगती, नंबर एक। उसके बाद जो कहानी रसाई गई वो कहानी ये थी कि जी किडनैपिंग हुई कि बच्चे की, और उस बच्चे की उस गाड़ी में मौजूदगी के रिलेटेड उस गाड़ी को ताक़ुब किया, उसको रोका, उसका गोलियां चली। तो अगर बच्चा गाड़ी में मौजूद था तो क्या दुनिया की कोई बदतरीन पुलिस भी खुलेआम गोलियां चलाएंगी अगर उस गाड़ी के अंदर कोई मौजूद था बच्चा? आप टायर पे गोलियां चलाते, गाड़ी फिर भी नहीं रुकती, तो आप ड्राइवर को गोली मारते। लेकिन इस गाड़ी के अंदर सिर्फ कोल्ड प्लान ब्रूटल मर्डर, कत्ल सिर्फ अरशद शरीफ का हुआ है, किसी और का नहीं हुआ। जो खुर्रम नामी शख्स और वकार नामी शख्स आ रहे हैं, ये मेरा और आपका बस का काम नहीं है, ना पाकिस्तान में किसी और सियासी शख्सियत का काम हो कि वो कीनिया के शहर में उधर उससे 2 घंटे दूर एक फार्म हाउस अरेंज करे, उस फार्म हाउस में उसको छुपाए, और फार्म हाउस में छुपाने के बाद दुनिया में किसी को पता ना हो और ये हादसा पेश आए। अब मैं उसकी तफसीलात में आ जाता हूँ कि अरशद शरीफ के साथ हुआ क्या है। वो एक ईमानदार, बहादुर, निडर, जबरदस्त इंसान था, शहीद है तो आज भी हमारे अंदर है। और अगर हमें कोई गैरत है तो हमें उसके बच्चे या फैमिली के साथ उसी तरह खड़ा होना पड़ेगा जैसे आप और मैं अपने घर के बच्चों के साथ खड़े होते हैं। इसकी कीमत क्या देनी है वो बाहर में है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा ज़मीर वो तकलीफ और वो जो वीडियोज और ऑप्टिक्स जो मैं देख रहा हूं, जो मालूमात मुझे है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने वीडियो बना के नाम दे दिए उन लोगों के, मैंने वीडियो भी बनाई है, नाम भी दे दिए हैं, इंटरनेशनल भी दे दिए हैं, लोकली भी दे दिए हैं, और मुझे कुछ हुआ और मैं मारा गया तो अल्लाह ने मुझे ताकत दी है दौलत की, मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुका हूं। अगर मुझे कुछ हुआ और मैं मर गया तो वो शख्सियात जो इस साजिश का हिस्सा है वो भी 3 घंटे के अंदर उसी तरह मारे जाएंगे। वो कितने भी बड़े ताकतवर लोग हों, उनको बड़ा क्लियर मैसेज है मेरा,
مجھے گولی لگی اور میں مرا تو 3 سے 5 گھنٹے کے اندر تمہیں بھی گولی لگے گی اور تم بھی مرو گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہانی اور یہ سازش شروع کہاں سے ہوئی. یہ ایک سازش اور ٹولہ بنایا گیا. ارشد شریف نہ بھاگنے والا آدمی ہے نہ مرد چھوڑنے والا آدمی تھا. ارشد شریف کے اوپر جو FIR کٹی وہ کٹی 15 کٹی یا 16 کٹی, لیکن ارشد شریف نہ ملک چھوڑنے کو تیار تھا نہ ملک چھوڑ رہا تھا. وہ بھی وجہ بتاؤں گا کہ میں کیوں یہ سب باتیں کر رہا ہوں. ارشد شریف کو سازشیوں نے ڈرایا, بتایا, مجبور کیا, اور وہ شخصیت ہے جن کو بلیو کرنا بنتا ہے, اور اس کو یہاں سے نکال دیا گیا. جب نکال دیا گیا تو وہ دبئی پہنچا. جب وہ دبئی پہنچا تو کہا گیا کہ کسی اسٹیبلشمنٹ نے یا کسی نامعلوم ادارے نے دبئی سے نکلوانے کے لیے اس کو پریشر ڈالا اور دبئی حکومت نے اس کو نکال دیا. یہ بھی بالکل بے بنیاد جھوٹی بات ہے. میں اس سے سوال کیا کروں گا, جتنے دن کا ویزا تھا اتنے دن کو دبئی میں رہا. جب ویزا نہیں ختم ہو گیا تو اس کو وہ دبئی چھوڑنا پڑا. لندن کی ڈائیورژن بتائی گئی کہ وہ لندن چلے گئے ہیں, وہ لندن بھی نہیں گئے. پھر اس شخص نے جس پہ وہ بھروسہ کر رہا تھا, جو منصوبہ بندی کر رہا تھا, جو یہ سازش کر رہا تھا, اس سازش کے حصے کے اندر پورا پاکستان پھنسا ہوا ہے, جس کو کہہ کے تھک گیا ہوں, میں مر گیا ہوں, آستینوں کے سانپوں کے بارے میں بتا چکا ہوں, اپنے چیئرمین ایکس وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو سازش رچائی جا رہی ہے اس سازش کے تانے بانے اور سازش کی جو بینیفٹس ہیں وہ مقاصد کچھ اور ہے. سب پولٹی پٹی میں چڑھا دیا گیا ہے. اور عمران خان صاحب جو مارچ پورا کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور رائٹ ہے, لیکن میں بہت کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس مارچ کے اندر خون ہی خون, موت ہی موت اور جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں, اور وہ جنازے دیے جائیں گے. اور میں اپنے معصوم پاکستانیوں کو کسی کچھ چند لوگوں کی سازش کے تحت نہیں مرنے دوں گا. اپنی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ یہ لاشوں کا خون کا کھیل اس ملک میں بند ہو. ارشد شریف اپنے مقصد, اپنے بیانیے, اپنی سوچ پہ بالکل ایمانداری سے کھڑا تھا. نہ اس کو موت کا ڈر تھا, نہ وہ بھاگنے والا تھا, نہ اس کو کوئی پیسہ نہیں سکتا تھا. لیکن جو اس کو مقاصد بتائے گئے اس مقاصد کے پیچھے ہی سازش تھی. اور میں آئندہ آنے والے دنوں میں, ہفتوں میں نہیں, اس سب پردے چاک کر دوں گا. مجھے فکر نہیں ہے. میں اپنے گھر والوں کو, اپنے بیوی بچے اور اپنے ماں باپ کو بتا کے آیا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تحفے میں ان کی لاشیں بھی ملے گی. یہ میرا وعدہ ہے, یہ میں حل پہ آپ کو کہہ رہا ہوں, اور میں آپ کو کل بھی بتاؤں گا میں رہوں یا نہ رہوں. ارشد شریف کو دبئی سے کوئی عام آدمی کینیا نہیں مل پا سکتا. کینیا کیوں چوز کیا گیا, کینیا میں اس کو کس پہ چھپایا, کینیا کے اندر کس سے وہ رابطوں میں رہا, کینیا میں وہ کیا کرتا رہا, اس کے پس پردہ وہ منصوبہ بندی والے لوگ ہیں, وہ سازشی لوگ ہیں, وہ بے ایمان لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں, جو میری پارٹی کو نقصان دینا چاہتے ہیں, جو سیاست کو نقصان دینا چاہتے ہیں, اور اپنی خواہشات, اپنے انٹرسٹ کے لیے لوگوں کو مروانے پہ تلے ہوئے. یہ کولڈ بلڈڈ پلان مرڈر ہے. اس کو کوئی یہ ڈرامے بازی کا نقشہ نہ دے کہ ایک جگہ پہ ہاتھ دیا اور پولیس ٹرین وہ نہیں رکی تو گولیاں چل رہی. سب ڈرامہ ہے, سب جھوٹ ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی موبائل فون ملے گا, نہ کوئی لیپ ٹاپ ملے گا, نہ کوئی شواہد ملے گا, نہ کوئی ثبوت ملے گی, اور نہ ہی کوئی انصاف. اس ملک میں تو آپ انصاف کی بات کر ہی نہیں سکتے. اب آ جائیں آپ مارچ کے اوپر. مارچ کے اندر بھی لاشیں دی جائیں گی, خون دیا جائے گا, بے گناہ لوگوں کا, امپورٹنٹ لوگوں کا, کسی قسم کا بھی چیز
ابھی اسی وقت بہت کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ منصوبہ بندی کچھ اور ہے. اسٹیبلشمنٹ کو ارشد شریف کے کیس کے اندر ارشد شریف اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھا، ارشد شریف آنے کو تیار تھا، ارشد شریف کے اوپر کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، لیکن جنہوں نے اس کو جس مقاصد اور جس سازش کے تحت اس کی اپنی سوچ کے اوپر اس کو برین واش کیا، وہ اپنے مقصد کو ایمانداری سے نبھا رہا تھا. اس کو جو صحیح لگ رہا تھا وہ کر رہا تھا، جو اس کو غلط لگ رہا تھا وہ اس کو بتا رہا تھا، لیکن پس منظر ایسا کچھ نہیں تھا. یہ ایسی بات ہے کہ اگر میرا چیئرمین مجھے کوئی بات بتا رہا ہے تو میں 99% پہ یقین کروں گا. ویسے ہی وہ لوگ تھے جو اس سازشی بیانیے کے ساتھ سازش کو اور ملک کو سازش کے اس کٹارے میں لے گئے جہاں ابھی ایک آدمی شہید ہوا ہے، ابھی اور بہت سارے راستے بھی ابھی ہیں اور گریں گی. یہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار کہ اس میں کسی اور کی شہادت نہیں ہوئی. جب اس کا استعمال ہو گیا، وہ پاکستان آنے کو تیار ہو گیا تو خوف بیٹھا گیا، ڈر بٹھایا گیا کہ اس کو مروا دیتے ہیں تاکہ شواہد بھی مٹ جائیں گے اور ایک آگ بھی بڑھن اٹھے گی. لیکن انسان سوچتا کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ کرتا کچھ اور ہے. آپ یہ سب باتیں آپ یہ پوچھیں گے مجھ سے کہ یہ سب باتیں مجھے کیسے پتہ ہے اور کیوں پتہ ہے اور کہاں سے مجھے یہ باتیں آ رہی ہیں. جب ارشد شریف اس ملک سے گیا ہے اس دن سے لے کر آخری دنوں تک میں ارشد شریف کے ساتھ رابطے میں تھا اور میرا فون اویلیبل ہے دنیا کی کسی جگہ پہ بھی فورینسک کے لیے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. ویسے تو بہت ساری جگہوں پہ بغیر چھان بین کے مجھے جھوٹا کہہ دیا جاتا ہے بغیر چھان بین کے، اور یہی اس ملک کا المی ہے. اس کے علاوہ یہ صرف اور صرف ایک اور چیز تک نہیں ہے. یہ جو پوری کہانی ہے اس کہانی کے مقاصد ابھی پورے حاصل نہیں ہوئے. اس کے مقاصد میں ہم جو ایک جائز مارچ کرنے کی پرامن کی بات کر رہے ہیں جو معظم ممالک میں ہوتا ہے، لیکن اس مارچ کے نیریٹو کی آڑ میں جو ایکچوئل سازش رچائی گئی ہے، جو ایکچوئل گیم کھیلی جا رہی ہے، جو چھپن چھپائی کا کھیل چل رہا ہے، اللہ کا احسان ہے میں اس کاروباری گھر سے ہوں جس کے تعلقات بینک کے پریزیڈنٹ سے لے کر اداروں سے لے کے محکموں سے لے کر پاکستان اور انٹرنیشنلی بھی کنیکٹڈ ہوں. میں کوئی سڑک پہ چلتا ہوا آدمی نہیں ہوں یا سیاست میں آگے دو پیسے کما کے بات کرنے والا آدمی نہیں ہوں. میرا فون فورینسک کے لیے تیار ہے. میں ارشد شریف کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا، ارشد شریف میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا. اس کی گواہی ARY کے کچھ لوگ اگر ان کو اپنی زندگی کا ڈر و خوف نہیں ہوا تو وہ بھی دیں گے، کیونکہ ان میں سے بھی میرے کچھ دوست ہیں. لیکن جو میں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستانیوں کو کہ یہ جو نیریٹو چلا رہے ہیں، یہ جو سازش ہے، یہ جو سازش پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کے پلیئرز پاکستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان سے انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہے. لیکن یہ وہ سازش نہیں ہے جو سازش میں اور آپ ایس پاکستانی سمجھ رہے ہیں. میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ارشد شریف کا قتل ہوا ہے. فورینسک کیا بتاتی ہے؟ یہاں تو بہت سارے فورینسک چینج بھی ہو جاتے ہیں، شواہد بھی چینج ہو جاتے ہیں اور وہاں سے شواہد مٹ کے آئے ہیں کیونکہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا میزبان ہے، میرا اس کا گھر کا تعلق تھا کہ جس تکلیف میں جب وہ یہاں سے نکلا تو اس ٹائم پہ بھی اس کا بھروسہ مجھ پہ تھا اور میں اس کے لیے اتنا ہی پریشان تھا اور اپنی مدد اور کوشش کر رہا تھا.
اور کوئی خطرہ اس کو کسی قسم کا یہاں سے نہیں تھا. یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جس کا ہم روز نعرہ دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں, اس کا ارشد شریف کے ساتھ ایک پازیٹیو تعلق تھا. وہ رابطے میں تھے اور میں اس رابطوں کے حصوں کا حصہ بھی ہوں, کیونکہ میں اور باقی جگہوں پہ بھی اپنی پارٹی, اپنے چیئرمین, اپنے ملک اور سیاست کے اندر جو کردار چھوٹا موٹا ادا کر سکتا ہوں وہ بھی کر رہا ہوں, اور رات کے اندھیرے میں نہیں کر رہا. عمران خان صاحب کو بھی بات کا پتا ہے, جن سے ملتا ہوں ان کو بھی پتا ہے, جن سے بات کرتا ہوں سریعان کرتا ہوں, کسی کے بات سے نہیں میں ڈرتا. اور جو طاقتور شخصیات اس سازش کا حصہ ہے وہ مجھ سے دور نہیں ہے. اور میں صرف زبانی نہیں بتاؤں گا, میں پھر جب بتانے پہ آؤں گا تو اس ملک کا نظام, اس ملک کا ریولیوشن جو میرے چیئرمین عمران خان نے مجھے سکھایا ہے کہ حق اور سچ پہ کھڑے ہو, تو میں آج حق اور سچ پہ ارشد شریف کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا, اور ان پاکستانیوں کے ساتھ بھی کھڑا رہوں گا جو اگلے کچھ دنوں میں مرنے والے ہیں. وہ کسی کے باپ ہیں, کسی کے بچے ہیں, کسی کے بہن بھائی ہیں, کسی کے بیٹے ہیں, اور ان میں سے ہم سب میں سے بھی وہ لوگ ہو سکتے ہیں. امپورٹنٹ شخصیات اور کئی لاشیں آئندہ آنے والے دنوں میں گرنے والی ہیں. وہ مارچ کی آڑ میں گرے گی, وہ اس سے پہلے گرے گی, کیونکہ اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے, ایک ایسے کیوس تک لے جانا ہے کہ ہمیں لگے کہ کالے کو سفید دیکھنا شروع ہو جائے. کالا کالا ہے, سفید سفید ہے. پاکستانی قوم کالے کو سفید مان گئی ہے, اور میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا. اور لوگوں کو پتا ہے, اور میرے سارے تمام میڈیا کے بہت پرانے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتا ہے نہ دوستی اور دشمنی آخری وقت تک دوبارہ جاؤں گا. میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کے باپ سے ڈرا ہوں, نہ ڈروں گا, نہ جھکا تھا, نہ کبھی جھکوں گا. میں پھر معاون کر رہا ہوں اپنے پاکستانیوں کو کہ ہر چیز پہ لبیک کہیں. بے گناہ ذلیل بے وجہ موت نہ مرے کسی اور کے لیے, وہ کسی اور کو بھی آنے والے دنوں میں بتاؤں گا. اور جو ارشد شریف کی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, اس میں سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 95% to 98% باتیں سچ نکلیں گی. آپ آج سے آگے میں اس ماں کو کیسے جواب دوں جس کا بیٹا شہید ہوا, اس بیٹی کو کیسے جواب دوں, اس بیٹے کو کیسے جواب دوں, وہ خود گھر میں اکیلا کمانے والا تھا. ہم اس کے لیے بھی آگے بڑھیں گے, اپنے بھائی کے لیے. خیرات میں نہیں, ہمارا سگا بھائی ہے, وہ سگے بھائی کو کیسا ہے, کریں گے اس کے لیے, کروائیں گے, جتنا آگے بڑھ سکتے بڑھیں گے. لیکن جہاں تک کمیشن کی بات ہے, یہاں کمیشن دینے والے کمیشن ہوتا ہے. اور جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں اس پر اگر آگے کچھ سوالات ہیں. یہ بتائیں فیصل بھائی کہ آپ کی جو پریس کانفرنس تھی, اس سے یہی تاثر مل رہا ہے کہ آپ کے پاس بہت سے کچھ شواہد ہیں, نام آپ چونکہ نہیں لے رہے, تو یہ بتائیں کون سا ایسا پلیٹ فارم ہوگا جہاں پر جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ آپ جو ہے بڑے واضح طریقے سے, اور جو شواہد ہیں وہ وہاں پر آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, میں اپنے چیئرمین سے ضرور شیئر کر سکتا ہوں. نہیں, ابھی تک کی جو شواہد ہے سب کچھ چیئرمین کو پتا ہے. میں MIM سے کر سکتا ہوں, میں ISI کے ساتھ کر سکتا ہوں. باقی میرا یقین پاکستان میں سے بہت سارے جگہوں سے اڑ گیا ہے, کیونکہ میں خود ان چیزوں سے گزرا ہوں جدھر مجھے بغیر جانچ پڑتال کے جھوٹا بھی بولا گیا ہے. میرے بزرگ باپ کی پگڑی بھی چھائی گئی ہے, میری شادی شدہ بہن کے گھر میں تماشا بھی لگا ہے, میرے بچے بھی گزر رہے ہیں, کیونکہ وہ منصب اور ادارے ایسے ہیں جن پہ میں اس طرح رسپونڈ نہیں کر سکتا. لیکن میں نے کہا نا, جب انسان کی ضمیر کی بات آ جائے تو پھر بھاڑ میں گیا سب کچھ. سب سے پہلے فیصل بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ
تو آپ یہ بتائیے کہ لاشیں کرنے کی آپ اطلاع تو دے رہے ہیں، کیا یہ اس کو لانگ مارچ کو پسپون کینسل یا تھوڑا کچھ حد تک یہ ڈیلے نہیں کیا جا سکتا لاشیں کرنے سے روکنے کے لیے؟ دیکھیے جی، یہ تو چیئرمین صاحب کا فیصلہ ہے اور چیئرمین صاحب ہی کہیں گے. ہم تو پرامن احتجاج کرنے نہیں کر رہے ہیں، پرامن احتجاج ہی ہمارا ہے. یہ پرامن احتجاج کی آڑ میں آپ کو بیفور ٹائم بتا رہا ہوں، چاندی پہ چھانی اور نہ جانی پہ جانی بہت سارا خون لاشیں لے گئی. چیئرمین بھی اس سازش میں ملوث ہے، کیونکہ عمران خان خود کہتا ہے کہ میں نے اس کو مجبور کیا وہ ملک چھوڑ جائے، اور مراد سعید اس کو اسلام آباد سے لے کر پشاور ایئرپورٹ تک چھوڑنے جاتا ہے. تو کیا آپ کا چیئرمین؟ میرا چیئرمین ایک ایماندار آدمی، میرے چیئرمین نے وہی بات کی جو ایک عام آدمی کسی کی پریشانی اور تکلیف سن کے اگر مجھے ارشد شریف یہ کہے گا کہ میرے گھر میں دھاوا بول گیا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ میں آ رہا ہوں یا کہ نکلو وہاں سے. تو عمران خان صاحب نے اپنی نیک نیتی ارشد شریف کے کیس میں دکھائی جو ان کو بتایا، لیکن ارشد شریف ملک چھوڑنے کو تیار نہیں تھا. آخری وقت تک مجھے پتا ہے اس کو ڈرا دھمکا کے مجبور کیا کہ تم یہاں تمہارے کچھ اور ہو جائے گا، تم نکل جاؤ. اور یہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو آج کی تاریخ میں موجودہ سیٹ اپ میں یہ کام کرے گا. اس کی بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اگر میں بڑا کھل کے بات کر رہا ہوں کہ مجھے پیسے اللہ کو جواب، اگر آج آپ بات کرتے ہیں کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کی، تو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ تو بہت ہی بڑی بیوقوف ہوگی کہ وہ یہ کام کرے. یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کا بینیفٹ جس کو ملنا ہے. اس بینیفٹ کے لیے اس کا اعتبار جیتا گیا. ارشد شریف ان لوگوں کے اعتبار کرتا رہا، میں بولتا رہا، اس اعتبار میں اس کو ہٹایا گیا، بھگایا گیا یہاں سے. بھگانے کے بعد کہانی رچی گئی. کہانی رچنے کے بعد دبئی سے اس کو نکالا نہیں گیا، دبئی میں اس کا ویزا کینسل ہوا. اس کو ان لوگوں نے، سازشیوں نے اس کو کینیا کی ڈائریکشن دی، جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ایک عام آدمی کینیا میں اس فارم ہاؤس تک کی رسائی نہیں رکھ سکتا. یہ وہی رکھ سکتا ہے جس کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر سمجھ بوجھ ہو. ایک بات بتا دیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے پہلے کہا کہ سیاسی لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ساتھ ہی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ملوث نہیں ہے، اور ساتھ ہی ایک ہی سانس میں آپ کہتے ہیں آپ کو کسی سے ڈر بھی نہیں ہے. آپ نام بتا کیوں نہیں دیتے کون ملوث ہے؟ ان کے نام بتائیں. لوگ آپ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ڈرتے بھی نہیں ہیں، وہ لوگ مارے جائیں گے، ان کو بھی تو خوف ہوگا. نام بتائیں لوگوں کو. آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میں آپ کا بڑا کنسنسی سے جواب دیتا ہوں. میں وہ سارے نام سالوں میں اور مہینوں میں نہیں ہوں گا، دنوں میں ہوں. میں ابھی کیونکہ بہت سارے لوگوں کی جان میرے نام لینے سے آج بھی مارے جا سکتے ہیں. آپ کسی اور کی موت کا ویٹ کر رہے ہیں، نام بتا رہے نہیں بتا رہے، کسی اور کی موت کا ویٹ کر رہے ہیں. میں کسی کی موت کو بچا رہا ہوں. یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ ایسے آستین کے ساتھ جنہوں نے ان کے نیریٹو کو جو ان کے ذہن سازی کی ارشد شریف کی، وہ آستین کے ساتھ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. یہ تو بتا دیں سر. تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اس سازشی بیانیے کو مانتے ہیں، لیکن وہ تحریک انصاف کا بیانیہ اور سازش نہیں ہے. وہ سازش مجھے بتایا گیا ابھی 1 منٹ مثال کے طور پہ کہ مجھے باہر نکل کے گولی مار دی جائے گی، تو میں کہوں گا بھائی بتا دو یار دوسرا کوئی دروازہ ہے، میں وہاں سے نکلوں اور پھر اپنے آپ کو سنبھال لوں. یہاں تک تو میں بات کر سکتا ہوں. جی دیکھیں ارشد صاحب کی جو یہ قتل آپ نے کہا ہوا، ساری دنیا یہی مان رہی ہے، سب گرد میں ہے. آپ کی اس پریس کانفرنس کے بعد اس گرد میں اضافہ ہوا ہے. پھر آپ نے یہ بات بھی کر دی کہ جو ان کے قریبی لوگ جن پہ انہوں نے اعتماد کیا اس کو لے کے گئے، انہوں نے سازش کیا، آپ نے اشارہ دیا. کل ان کا جنازہ ہے، کیا آپ چاہیں گے کہ وہی سازشی لوگ اس کے جنازے کو کندھا دیں؟ آپ نام بتائیں. دیکھیں آپ پھر وہی مجھ سے سوال یہ کر رہے ہیں، میں پھر اس کا جواب دوں گا کہ دیکھیں اگر میں یہاں تک لے آیا ہوں بات کو اور میں اپنا فون شبائے کے طور پہ آپ لوگوں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں
तो फिर मुझे कुछ लोगों की जान इस वक्त खतरे में लगेंगे, उनको मैं बचा रहा हूँ। और जब वो दिन गुजर जाएगा तो मेरा आपसे वादा है, जिस जिस चीज की आपने सोची नहीं होगी बातें, वो सारी बातें अच्छा अगर आप राशन गिरने की बात करें, सरकार में आप राशन गिरने की बात करें, किस तरह लोगों में कौन पाया जाएगा और मार्च में किस तरह शिरकत करेंगे? और आप मना कर रहे हैं लोगों को कि लॉन्ग मार्च में ना आए, लॉन्ग मार्च में ना आए, आप राशन गिरने की बात कर रहे हैं। देखिए, लॉन्ग मार्च के अंदर पुराना मार्च हुआ है, लेकिन खौफ तो फैल जाएगा। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं अरशद शरीफ की मौत के ऊपर अपनी सियासत करूंगा, और आपने नेशनल टीवी के ऊपर बैठ कर लोगों से झूठ बोला था। आपकी क्या अथेंटिसिटी है? आप ये बताएं फैसल भट्टा साहब, आपने सबसे पहले नेशनल टीवी के ऊपर बैठ कर एक झूठ बोला। आपने कहा कि अगर मेरी बात झूठी साबित हो तो 4 हफ्ते के अंदर मेरे टिक्का बोटी कर दिए जाएंगे। 22 करोड़ लोगों ने सुना था आपकी बात। उसके बाद आपने साबित हो गया कि कंसीलमेंट किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, और एक कौमी इदारे ने, इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी आईनी इदारे ने आपको नाअहल करार दिया। पहले ये बताएं, आपने इतनी सारी बातें कर ली हैं, आपकी अपनी ऑथेंटिसिटी क्या है? डू यू डिजर्व फॉर द नेशनल मीडिया? देखिए जी, आपने मुझे बड़ी बातें सुना दी, आपका बहुत शुक्रिया। आपका आज चर्चा भी हो जाएगा, लेकिन मैं अब आपको इसका जवाब, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं करना चाहता, बहुत सीधा सा सवाल है कि जिसने मुझे नाअहल किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। 62F के तहत ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला मुझे दे रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मेरा झूठ बोला है, तो जिस पर छानबीन होगी, अगर मैं झूठा साबित हो गया छानबीन के बाद, तो फिर जैसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वैसा मैं तो मैंने आपको मैं आपको भी ये कह रहा हूँ, मैंने आपको साबित हो गया आपके बड़ा सा मदद किसने किया है ये बता दें। आपके नाम और उनके नाम सेम है? मेरी आदत के कातिल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बैठे हैं, आपकी जमात के अंदर बैठे हैं, या किसी और जगह बैठे हैं? ये इशारा बता दें, क्या वो इंडिविजुअल्स हैं या किसी जमात के अंदर या एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बैठे हैं? देखिए, मैं फिर आपको अरशद शरीफ अरशद शरीफ को इस्तेमाल किया गया है। अरशद शरीफ को किसने इस्तेमाल किया अरशद को? मासूम लोगों को मरतावा देख रहा हूँ मेरा। अगर लोगों यार एक सवाल है, कैसे करना चाहिए? कुछ लोगों की जान को खतरा है जिससे जान नहीं लेना चाहता है, जिन लोगों की जान को खतरा है उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से तहरीक इंसाफ से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखा रहे हैं कि आपकी अरशद साहब की फैमिली से मुलाकात हुई है पिछले 2 दिन फैसल साहब ये बताएं कि पहले मुल्क बैरून मुल्क साजिश के बयानिए में फंसा हुआ है, अब आपने एक अंदरून मुल्क साजिश का बयानिया दिया है, तो इस हवाले से हम नहीं चाहते कि ये सारी सूरत हाल जो आप कह रहे हैं कि आइंदा भी लाशें गिर सकती हैं
وہ سیاستدانوں کی بھی ہو سکتی ہیں, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام الناس کی بھی ہو سکتی ہیں, اہم شخصیات کی بھی ہو سکتی ہیں. تو کائنڈلی آپ اس ابہام کو دور آج کیوں نہیں کر دیتے کہ آپ وہ نام بتا دیں جن کے لیے آپ قسم بھی کھا رہے ہیں, اور آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کی بھی لاشیں گر جائیں گی. کیا آپ نے اس کے لیے ٹارگٹ کلرز ہائر کر لیے ہیں اپنے پیسے کی بدولت, جو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ بھی گر جائیں گے؟ صحیح بات ہے. مثال دے رہا ہوں, اگر آپ مجھ پہ گولی چلائیں گے تو میں اپنے سر پہ کرنا آپ پہ گولی چلائیں. فیصل صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کے چیئرمین کی جو لائیو پریس کانفرنس ہے اس پہ پابندی ہے, لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ کی پریس کانفرنس سارے میڈیا پر دکھائی جا رہی ہے اور سرکاری میڈیا بھی اس کو لائیو کور کر رہا ہے. یہ کیا سر معاملہ ہے, یہ کیا ماجرا ہے آپ کو؟ اس کو بہت موجودہ حکمرانوں کو کلیئر کرنے آئے آپ آج کی پریس کانفرنس میں. موجودہ حکمرانوں سے جتنی نفرت مجھے کل تھی اتنی نفرت آج بھی ہے, اور اس سے زیادہ نفرت آ گیا. کل محبت نہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال, اور آپ نے دوسرا سوال کیا, شاید میڈیا اس کی وہ ارشد شریف کے اپنا کردار ادا کرے. میں امپورٹنٹ نہیں ہوں, نہ میری چیز امپورٹنٹ ہے, میرا بتانا ارشد شریف امپورٹنٹ ہے. ارشد شریف کے لیے آپ ریکارڈ بتا دیں, اگر آپ نے جو کلیم کیے ہیں اگر وہ آپ ثابت نہیں کر سکے یا یہ کل جھوٹی ثابت ہوئی تو آن دا ریکارڈ بتا دیں وہ اپنے لیے کیا سزا تجویز کریں. میں نے تو آپ کو میں نے آپ کو دبئی کا بتایا, اب آپ دیکھ لیں گے آپ پتا چل جائے گا. کینیا جو گئے میں نے آپ کو بتایا, آپ اور میں نہیں. کینیا میں چلو کسی دوست نے کہہ دیا, وہ فارم ہاؤس 2 گھنٹے دور نہیں ہو سکتا تھا. جس طرح موت ہوئی, مرڈر ہوا, وہ پاسبل نہیں ہے. کڈنیپ بچہ اس گاڑی میں تھا, تو کوئی بھی پولیس, جانور پولیس بھی اگر ہوگی تو گاڑی کو کھلیا گولی نہیں چلائے گی, ٹائر پہ چلائے گی, ٹائروں پہ چلائے گی. صرف ارشد شریف کو گولی لگتی ہے, اور وہ کلوز رینج سے. میرا تجزیہ, میری سوچ, میری انفارمیشن کلوز رینج ہے. اس کا مطلب یہ کہ میں آج بھی کہتا ہوں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, گاڑی کے اندر سے گولی. ہی واز مرڈرڈ, پلان مرڈر اس کا کیا میرے حساب سے. میرے حساب سے یہ گاڑی کلوز رینج ہے, اتنے قریب سے گاڑی کے اندر. یہ بتائیں آپ خود لانگ مارچ میں شرکت کریں گے؟ فیصل صاحب آپ خود لانگ مارچ میں شرکت کریں گے؟ لانگ مارچ ہونا چاہیے ویسے, اگر لوگ مرنے ہیں تو لانگ مارچ ہونا چاہیے. ایئرپورٹ سے ریلیز کی گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے لوگ اس ساری سازش کے پیچھے؟ آپ میری اسٹیٹمنٹ کو پولیٹیکلی میں آپ کی تکلیف اور اپنی تکلیف بیان کرنے آیا ہوں.